बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 19 नवंबर और दिन है बुध का। 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा जी। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि वो एक मिसाल मशहूर है ना कि जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। इस वक्त इस चुनतखब हुकूमत में मौजूद दोनों जो जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, दोनों का ही यही हाल है। शहर की तरफ इस वक्त वो दौड़ रहे हैं और अलीमा खान साहिबा के साथ जो कुछ कल रात को हुआ, इसके बाद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर एक नई मूवमेंट का आगाज हो गया है। सुहेल आफरीदी ने सलमान अकरम राजा और जुनैद अकबर दोनों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ खड़ा करके ये कह दिया जी कि मैं मुकम्मल तौर पर तैयार हूँ। एहतजाज का लाहे अमल जो है वो पार्टी की जानिब से दिया जाना है और सलमान अकरम राजा और जुनैद अकबर दोनों मेरे साथ मौजूद हैं। सिर्फ आपका लाहे अमल देने की देर है, उसके बाद हम जो है वो हाजिर हैं और बतौर कारकुन पीटीआई के मैं हाजिर हूँ जी। जो पार्टी कहेगी मैं वो करूँगा। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा जी। अदलिया के अंदर भी एक भूंचाल इस वक्त आया हुआ है, ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो है वो कुछ जो जजेस हैं वो राजों से पर्दा उठा रहे हैं जी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब की जानिब से भी आज मखसूस नशिस्तों का जो फैसला है जी, उन्होंने अपना उसमें एक इजाफी नोट जारी किया है। और आप देखें, टाइमिंग चेक करें कि जब आईनी अदालत भी बन जाती है, दीगर मामलात भी हो जाते हैं, 87वीं तरमीम भी हो जाती है और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल खाली हाथ रह जाते हैं, तो तब उनका ये नोट जो है वो सामने आता है। बहरहाल इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। और साथ ही जी वफाकी आईनी अदालत जो कायम की गई है, तो इस वफाकी आईनी अदालत ने आज एक और अनोखा काम किया है जी, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ की जानिब आते हैं जी कि अलीमा खान साहिबा, नौरीन खान साहिबा और उज़मा खान साहिबा, इमरान खान साहब की जो तीनों बहनें हैं, इनके साथ जो कुछ कल रात को अडयाला जेल के बाहर किया गया, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है इनकी जानिब से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप साथ मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे। मीना खान अफरीदी के हवाले से आपको बताऊं, उन्होंने बाकायदा तौर पर वो जो SHO थे या SP थे या जो भी कोई थे अडयाला जेल के बाहर, तो उनको बाकायदा तौर पर जी नाम लेकर ये कहा गया कि आप ये जो वर्दी के पीछे छुपे हुए हैं ना, इस वर्दी की वजह से जो आप मतलब है कि ये काम कर रही हैं, वर्दी उतार कर ज़रा आप हमारे सामने आए, फिर हम देखते हैं कि कौन मर्द है। तो ये मीना खान अफरीदी जो है उनकी जानिब से कहा गया। बहरहाल जी इमरान खान साहब की तीनों बहनें जिनका पॉलिटिक्स से कोई भी ताल्लुक नहीं है और इमरान खान साहब से वो मुलाकात करने के लिए जाती हैं, उनकी मुलाकात नहीं होती तो वो क्या करती हैं, बाहर बैठ जाती हैं कि भी हमारी मुलाकात करें। देखें, सबसे अगर हम कहें ना कि एहतजाज कोई किया जाए तो वो यही हो सकता है कि भी आपको एक कानूनी हक आपका नहीं दिया जा रहा, इंसाफ नहीं मिल रहा, अदालतों के बार बार अहकामात के बावजूद आप इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं करवा रहे, तो वो अडयाला जेल के बाहर बैठ जाती हैं रोड पर ही जी, मेरी जो मुलाकात है वो करवाई जी, मेरा हक है। इसके अलावा वो क्या करती है, ना कोई मतलब है कि कोई कॉल दे रही है, ना और कुछ कर रही हैं, ना आप जितने भी साख्त असूल बनाते हैं उसके ऊपर ही वो अमल करती हैं। हफ्ते में 2 दिन मुलाकात का मौजूद है जी, रूल्स हैं जी, उसके मुताबिक ही मुलाकात की जाती है। लेकिन फिर भी इमरान खान साहब का चूंकि कहते तन्हाई में रखा गया तो उनको मिलने जो है वो नहीं दिया जाता। तो बहरहाल जी इन्होंने भी जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है ना, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं समझता हूँ जी कि PTI के अंदर इस हुकूमत के अगेंस्ट असल जो मूवमेंट है जी, उसका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो आगाज है वो हो गया। बड़ी खतरनाक और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इसमें जो चीज़ें कही गई हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ डिटेल्स जो है वो रखता हूँ जी। इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खान साहबा ने कहा है जी कि हमें कहा गया कि इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो सकती जब तक आसिम मुनीर का नोटिफिकेशन नहीं आता। उन्होंने कहा कि 3 हफ्ते कबल हम बारिश में सड़क पर बैठ गई तो उज़मा खान को 5 मिनट के लिए इमरान खान से मिलवा दिया। अगले हफ्ते SHO ने वादा किया आप चले जाएं, अगले मंगल मुलाकात करवा देंगे, लेकिन कल भी नहीं करवाई गई और उल्टा पुलिस वाले हम पर इल्ज़ामात लगाते रहे कि हम 20 से 25 लोग फुटपाथ पर बैठे हुए थे। उन्होंने सबसे पहले सोशल मीडिया के लड़कों को वहां से भगाया क्योंकि ये इनके मोबाइल भी छीन लेते हैं, तो इसलिए वो वहां से चले गए। बाकियों को भी हमने कहा आप यहाँ से चले जाएं, उन्होंने लाइट बंद कर दी, लाइट बंद कर दी है, आप भी चले जाएं, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो नहीं गए। अलीमा खान साहब का कहना है ये सारा वो बता रही कल असल में हुआ क्या कि एक बच्चे ने हमें आकर बताया कि पुलिस वाले पाइप ले आए हैं, पानी छोड़ने लगे हैं। वो बच्चा 12 साल का था, हम पानी में बैठे रहे,
تاہم پولیس والوں نے اس 12 سال کے بچے کو مارنا شروع کر دیا، اٹھا کر گاڑی میں ڈال دیا اور الزام لگایا کہ پانی اس بچے نے چھوڑا ہے، ہم نے نہیں۔ مینا خان صوبائی وزیر ہے، عوامی نمائندہ ہے، لوگوں نے ووٹ دیا، اس پر بدترین تشدد کیا گیا، شاید خٹک پر تشدد کیا گیا۔ گلو بٹنیاں مریم نواز نے بھیجی، میں نے خود سنا، ایک پولیس والی گلو بٹنی گلناز خاتون نے کہا ان کو مارو، تو پولیس والیوں نے ہمیں مارنا شروع کر دیا۔ تو یہ وہ سارا وہ بتا رہی ہیں جی کہ یہ ان کے ساتھ ہوا رات کو۔ پھر جی علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ لیکن اب بس بہت ہو گیا، یہ اصل وہ بات ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ کہتی ہیں لیکن بس اب بہت ہو گیا، 2.5-3 سال ہم نے بہت برداشت کر لیا، اب اس طرح نہیں چل سکتا۔ 450 دن ہم جیل کے اندر گئے ہیں، کئی گھنٹے ہم نے باہر گزارے ہیں، لیکن کبھی انتشار نہیں کیا۔ یہ مرضی کے مالک ہیں، جب دل کرتا ہے ملاقات کرواتے ہیں، نہیں تو نہیں کرواتے۔ عمران خان سے ملاقات کرنا ہمارا قانونی حق ہے، عدالت نے ہمیں اور وکلا کو اجازت دے رکھی ہے، ہم نے کبھی آئین نہیں توڑا۔ انہوں نے کہا جی کہ ہماری خواتین وکلا کو مرد اہلکار اٹھا کر قیدی وینس میں پھینکتے رہے، ان مردوں نے ہماری خواتین کے منہ پر تھپڑ مارے، ہماری خواتین کو مردوں کے ساتھ ایک قیدی وین میں بند کیا گیا۔ میری بہن نورین نیازی 71 سال کی خاتون ہیں، انہیں سڑک پر گھسیٹا گیا، شدید تشدد کیا گیا۔ یہ ہیں اخلاقیات، کیا ہم ڈر جائیں گے؟ کیا یہ ہمارا ملک نہیں؟ کیا یہ صرف بدماشوں کا ملک ہے؟ 9 مئی کو خواتین کے دوپٹوں پر جو ہاتھ ڈالا گیا، اس کا سلسلہ آج تک جاری ہے، ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے، ہم پھر سے اڈیالہ جیل جائیں گے۔ نورین نیازی کا بیٹا 10 سال کی قید میں ہے، لیکن سب ہونے کے باوجود یہ ہنس رہی تھی۔ اگر عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ آزادی یا موت، تو پھر ہم اڈیالہ کے باہر اکیلے بیٹھیں گے، اپنے بھائی کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، مار دو، ہم مرنے کو تیار ہیں۔ جو کہتے ہیں یہ چیئرمین بننا چاہتے ہیں، سن لیں ہم کچھ نہیں چاہتے۔ عمران خان نے بھی جیل ٹرائل کے دوران جج یا پولیس والوں سے کچھ نہیں کہا، بس یہی ڈیمانڈ کی کہ میری کتابیں دے دو یا میری بچوں سے بات کروا دو۔ تو یہ جی علیمہ خان صاحبہ نے ایک جو پریس کانفرنس ہے جی وہ کی ہے، اور پھر اس کے بعد مینا خان افریدی جو ہیں انہوں نے جو پریس کانفرنس ہے، بڑی ایگریسو پریس کانفرنس ان کی جانب سے کی گئی ہے، اور کہا گیا کہ جو وردی کا جو بھرم ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ تم لوگ کر رہے ہو، تو وردی اتار کے آؤ، پھر آپ کو پتہ چلے گا کون اصلی مرد ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا جی کہ اس وردی کے اوپر جو کچھ اور وردی والے ہیں ان کا بھی ذکر جو ہے وہ کیا گیا۔ پھر اس کے ساتھ ہی جی سہیل خان افریدی جو ہیں انہوں نے بھی گفتگو کی اور کہا جی کہ میں ریڈی ہوں بالکل، اور ویٹ اس چیز کا کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہو جائے، عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں کال کے حوالے سے، تو پھر اس کے بعد سب کچھ تیاری جو ہے وہ مکمل ہے، پھر اس کے بعد ہم سڑکوں پر آئیں گے، اور یہی اب ایک جو آخری آپشن ہے وہ رہ گیا ہے۔ اور عمران خان صاحب کی بہنیں جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، مطلب ہے کہ ان کو زبردستی گھسیٹا جا رہا ہے کہ جی نہیں جی آپ بھی سڑکوں کے اوپر آئیں۔ اب وہ کیا چاہ رہی ہے؟ قانونی حق ہے نا ملاقات کرنا، وہ کیسے لیا جا سکتا ہے؟ عدالتوں کے فیصلے تک نہیں مانے جا رہے۔ تو یہ جی آج جو گفتگو ہے جی وہ علیمہ خان صاحبہ کی جانب سے کی گئی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی جی ایک اور خبر جو آپ سے شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو بڑے سخت جو پیغامات ہیں وہ دیے جا رہے ہیں، اور ان سے کہا جا رہا ہے جی کہ زیادہ ہوشیار بننے کی ضرورت نہیں ہے، اور زیادہ بولنے کی بھی جو ضرورت ہے وہ نہیں ہے، اور ان کو اپنی جو ویلیو ہے جی وہ دکھائی گئی ہے کہ آپ کی اصل میں ویلیو ہے کیا۔ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 28ویں ترمیم والے معاملے کے اوپر کچھ روڑے اٹکا دیں گے آپ، یا اٹکا سکتے ہیں، یا آپ 18ویں جو ترمیم ہے اس میں کچھ تبدیلی کے حوالے سے ہمیں روک سکتے ہیں، تو یہ تو ممکن نہیں ہے۔ اور اس پر بہت سارے جو تجزیہ کار وغیرہ بھی ہیں، دیگر لوگوں کی بھی یہی رائے ہے کہ رو کے یا ہنس کے جو بھی ہے ووٹ پیپلز پارٹی کو ضرور دینا پڑے گا، کیونکہ ان کو بھی معلوم ہے عمران خان صاحب کے ساتھ تو پھر پوری قوم کھڑی ہوئی ہے نا، تو ان کی حالت تو یہ ہوگی کہ ان کے ساتھ ہلکا سا بھی کچھ ہوا نا تو خیر انہوں نے تو ڈیلے کر ہی لینی ہے نا، لیکن ان میں یہ دم خم نہیں ہے کہ جس طرح سے پی ٹی اے ریزسٹنس دکھا رہی ہے، یہ جو دونوں جماعتیں ہیں یہ ریزسٹنس دکھائیں گی، یا ان کے شریف اور زرداری خاندان ہے اس طرح سے ریزسٹنس جو ہے وہ دکھائے گا، ڈیلے جو ہے وہ ان کی جانب سے کی جانی ہے۔ تو بہرحال یہ سخت میسیجز بھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، طاقتور حلقوں کی طرف سے ان کو پہنچ چکے ہیں، اور خبر یہ ہے جی کہ فروری کے آخر تک جو 28ویں ترمیم ہے وہ آنے جا رہی ہے۔ دوسری طرف ایک نوٹیفیکیشن والا معاملہ ہے جی، نوٹیفیکیشن کے حوالے سے ابھی تک کچھ بھی خبر سامنے نہیں آئی
لیکن یہ ہے کہ نیکسٹ ویک کے اندر یہ جو ساری ڈیولپمنٹس ہیں نوٹیفیکیشن سے ریلیٹڈ وہ ہو جانی ہے. پھر جی وفاقی آئینی عدالت جو ہے جب یہ ترمیم کی گئی تو یہ کہا گیا جی کہ سپریم کورٹ کا کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہوگا جی کہ وہ وفاقی آئینی عدالت کے اوپر لاگو ہو سکے گا یا وہ اس کو لازمی مانے, بائنڈنگ ہو. جس طرح سے یہ ہے نا کہ ہائی کورٹ ہے وہ سپریم کورٹ کو تو آرڈر نہیں کر سکتی, یا ہائی کورٹ کا آرڈر سپریم کورٹ کے آرڈر کے سامنے تو نہیں چل سکتا, البتہ سپریم کورٹ کا ہائی کورٹ کے اوپر بائنڈنگ ہو جاتی ہے. تو اسی طرح سے آئینی عدالت کا جو آرڈر ہوگا نا وہ سپریم کورٹ کے اوپر لاگو ہو سکتا ہے. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ آئینی عدالت جو ہے وہ رولز جو بارو کر رہی ہے نا, ان کے پاس ابھی رولز بھی نہیں ہے نا کہ کن رولز کے اوپر چلیں گی. وہ آج فل کورٹ ہوا ہے جی آئینی عدالت کا, تو ججز کا, تو انہوں نے سپریم کورٹ کے ہی جو رولز ہیں جی وہ اڈاپٹ جو ہے وہ کر لیے ہوئے ہیں. یعنی کہ جن کا آرڈر ان کے اوپر لاگو نہیں ہو سکتا یا وہ ان کا حکم جو ہوگا وہ اس کے اوپر وہ نہیں ہو سکتا, لیکن ان کے جو رولز ہیں وہ انہوں نے اڈاپٹ کر لیے, اس کے رولز کے تحت جو ہے وہ چلائے جائیں گے. پھر جی تقریباً 50% کے قریب جو کیسز ہیں وہ اب آئینی عدالت سنے گی. اور پھر ایک اور بھی اس وقت چیز گردش کر رہی ہے کہ جو عدالتی جو کمرے ہیں نا جی وہ آئینی عدالت کو نہیں مل رہی, کوئی بلڈنگ نہیں مل رہی کہ یہ بیٹھے گی کہاں پر. شرعی عدالت کے جو ججز ہیں جی انہوں نے انکار کیا, اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز روگر جو ہیں جی وہ بھی انکار کر رہے ہیں, میں تو اپنا کمرہ شمرہ نہیں دوں گا. تو اب جی یہ چیز گردش کر رہی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جہاں پر پہلے تھی نا G10 میں اسلام آباد کا جو سیکٹر ہے وہاں پر واپس اسلام آباد ہائی کورٹ کو شفٹ کر دیا جائے گا. اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی یہ ریڈ زون میں بلڈنگ ہے نا یہ جو آئینی عدالت ہے نا جی یہ اس آئینی عدالت کو دے دی جائے گی. تو اب یہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں جی وہ بھی سامنے آ رہی ہیں. بہرحال دیکھیں جی اس پر کیا ہوتا ہے. دوسری طرف ایک فل کورٹ بنایا گیا ہے آئینی عدالت کی جانب سے, وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہے. چلو وفاقی آئینی عدالت ججز ٹرانسفر کیس میں انٹرا کورٹ اپیلیں 24 نومبر کو مقرر. جسٹس امین خان کی سربراہی میں 6 رکنی ججز لارجر بینچ جو ہے وہ سماعت کرے گا. جسٹس عامر فاروق بینچ کا حصہ نہیں ہوں گے, باقی سارے جو ججز ہیں جی وہ ہوں گے. اور جسٹس عامر فاروق اس لیے نہیں ہوں گے کہ بطور چیف جسٹس ہائی کورٹ وہ اس معاملے کے اوپر جو رائے ہے جی وہ دے چکے ہیں. تو ججز ٹرانسفر کا معاملہ کیا ہوگا, بس آئینی عدالت یہ کہہ رہی بس اب ہوگی ہے 27ویں ترمیم تو ٹرانسفر ہونا ہی ہے, بس ٹھیک ہے کوئی سب فارغ ہو جائے گا, اپنی مرضی سے جو چیزیں ہیں جی وہ کی جائیں گی. بہرحال یہ بھی اطلاعات ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 2 ججز ہیں وہ ریڈی بیٹھے ہوئے ہیں جی کہ جو استعفیٰ ہے وہ دے دیں, اور سوچ بچار چیزوں کے اوپر کی جا رہی ہے. ایک جج صاحب کا نام سامنے آ رہا ہے, جسٹس اعجاز اسحاق خان صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے یہ ہے جی کہ وہ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں کے اندر جو استعفیٰ ہے وہ دے دیں. آخر میں جی آپ کے ساتھ جو خبر شیئر کرنی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے جسٹس جمال خان مندوخیل جو ہیں ان کے حوالے سے. انہوں نے جی آج اپنا ایک نوٹ جاری کیا ہے, اور یہ اصل میں ان کا تفصیلی فیصلہ ہے جی مخصوص نشستوں کے حوالے سے. تو اس میں جی انہوں نے کیا اپنا جو فیصلہ لکھا ہے یہ ذرا دیکھیے, اور بڑے انٹرسٹنگ ٹائم ہے جی جب انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے, اور ایسے ٹائم پر ان کا یہ فیصلہ سامنے آتا ہے جی کہ جب بڑے پر امید ان کے حوالے سے ظاہر کی جا رہی تھی کہ آئینی عدالت کا وہ حصہ ہوں گے, لیکن وہ تو سپریم کورٹ میں ہی ہے. تو بہرحال جی انہوں نے جو فیصلہ دیا جی اس میں وہ کہتے ہیں کہ اکثریتی فیصلے پر نظر ثانی کرتے ہوئے 12 صفحات پر مشتمل اپنا ریویو فیصلہ جاری کیا ہے جی. فیصلے میں کہا گیا جی کہ مخصوص 39 نشستوں سے متعلق اپنا اصل موقف برقرار رکھا ہے, تاہم 41 نشستوں کے معاملے پہ اکثریتی فیصلے کو درست قرار نہ دیا. فیصلے کے مطابق عدالت کے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ 41 امیدواروں کو آزاد قرار دے. جسٹس مندوخیل نے لکھا کہ 41 امیدواروں کا معاملہ عدالت کے سامنے زیر التوا ہی نہیں تھا, اور اکثریتی بینچ نے اپنے اختیار سے تجاوز کرتے ہوئے سیاسی وابستگی تبدیل کرنے کا فیصلہ دیا. مندوخیل نے واضح کیا کہ عدالت کسی امیدوار کی سیاسی وابستگی تبدیل نہیں کر سکتی. 41 نشستوں سے متعلق اکثریتی فیصلہ آئین اور حقائق کے مطابق نہیں تھا. اسی بنیاد پر انہوں نے اکثریتی فیصلے کو ریویو میں تبدیل کرتے ہوئے یہ 41 نشستیں واپس جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل جو ہے ان کے حق میں قرار دیں. یاد رہے کہ منصور علی شاہ کے تحریر کردہ اکثریتی فیصلے میں 41 امیدواروں کو آزاد قرار دیا گیا تھا, جبکہ 12 جولائی 2024 کے فیصلے میں ان امیدواروں کو یہ وقت دیا گیا تھا کہ وہ فیصلہ کرے کس سیاسی جماعت میں شامل ہونا ہے. تو 41 نشستیں انہوں نے سنی اتحاد کونسل کو دیں, لیکن یہ اب ان کا جو فیصلہ ہے وہ کسی کام کا خیر اس طرح سے نہیں ہوگا کہ اس کے اوپر کوئی امپلیمنٹ ہو جائے. بہرحال ایک تو انہوں نے یہ فیصلہ دیا, اور دوسرے کچھ رازوں سے بھی یہ پردہ اٹھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی کہ جب یہ ریویو آیا تھا تو میں نے یہ کہا تھا جی کہ جو جن ججوں نے یہ پہلے فیصلہ دیا ان ججوں کو لازمی بینچ میں شامل کیا جانا چاہیے, لیکن ان کو کیسے شامل کرتے, ان کو شامل کرتے تو مخصوص نشستیں پھر حکومت کو کیسے جو ہے وہ مل سکتی تھیں, اور کیسے یہ 27ویں ترمیم جو ہے وہ ہوتی.
جسٹس امین خان اور جسٹس محمد علی مظہر نے اس سے اختلاف کیا، اور آج مخصوص سے جب حکومت کو ملی تو اس کے نتیجے میں جو ترمیم ہوئی، اور اس ترمیم کے نتیجے میں دونوں ججز جو ہیں، پھر ظاہر سی بات ہے جسٹس امین خان صاحب تو چیف جسٹس بن گئے آئینی عدالت کے، اور جسٹس محمد علی مظہر صاحب کے والے سے خیال کیا جا رہا ہے کہ وہ اب چیف جسٹس یا آفریدی کے بعد جو ہے وہ چیف جسٹس ہو سکتے ہیں۔ رائے کا اظہار کیجیے گا۔ آج کی ولاگ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔